बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शाहदरा उसने पहुंचना है। जब हम इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक वो शाहदरा नहीं पहुंचा है और शाहदरा पहुंचने के बाद जो है उसका इख्तिताम आज के रोज़ का वो होना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर से। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये यहाँ पर 4 नवंबर को पहुंचना है। पूरी जो अब तक की जो डिटेल है इसके हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज के दिन की डेवलपमेंट क्या है और आने वाले दिनों में 4 तक जो है वो क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और तहरीक इंसाफ के मामलात पे ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं और ज़िला इंतज़ामिया के मामलात पे। काशिफ, वहाँ से तो शुरू हो गया आज लॉन्ग मार्च, लेकिन यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को जो इजाज़त मांगी गई थी उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा पहले पिछले खाते तो क्लियर करें जो इजाज़तें हम आपको देते रहे या नहीं देते रहे और जो आपने हुक्मदुलियाँ की हैं ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात की। तो आज क्या हुआ है ज़िला इंतज़ामिया के साथ इनका मामला? बहुत शुक्रिया नैयर। देखिए, बुनियादी तौर पे जो ज़िले इंतज़ामिया को इन्होंने ख़त लिखा था कि हमें श्रीनगर हाईवे पे H9 के एरिए में आप धरने और जलसे की इजाज़त दें। धरने कब तक होगा कोई पता नहीं, जलसे कितने होंगे कब तक होंगे कोई पता नहीं। जिसके जवाब में ज़िले इंतज़ामिया ने उन्हें बुलाया, एक ख़त लिखा कि आप आइए और बैठ के बताएं कि आप चाहते क्या हैं करना और आपको हमारे से तकाजा क्या है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सारा अमल हुआ। ठीक है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के जो ज़िले सदर हैं अली नवाज़ अवान और डॉक्टर बाबर अवान गए। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि आप तो अगली परमिशन हमसे मांग रहे हैं 4 नवंबर के लिए। ठीक है। आप पहले ये बताइए कि जो माजी की परमिशन हमने आपको दी और जो आपने हमें रिटर्न एग्रीमेंट किया, जो हमें आपने अंडरटेकिंग्स दी, आपने उसको फुलफिल नहीं किया। 25 नवंबर के मामले के ऊपर आपकी हमारी कोई एग्रीमेंट्स हुई थी कि आप वहाँ पे रेड जोन में नहीं जाएंगे, आप गए। आपने तशहीरी मुहिम नहीं लगानी थी, आपने लगाई। तशहीरी मुहिम की आपने परमिशन लेनी थी, आपने नहीं ली। तशहीरी मुहिम इस्लामाबाद का एक तरीक़ाकार है कि यहाँ पे कोई सरकारी या प्राइवेट इदारा तशहीरी मुहिम करेगा, स्टीमर लगाएगा, होल्डिंग लगाएगा, पेनाफ्लेक्स लगाएगा, तो वो DMA से परमिशन लेता है, MCI से, और उसको बाकायदा फ़ीस पे करनी पड़ती है। ठीक है। तो आपने उसकी फ़ीस नहीं पे की। जो सरकारी अमलाक को नुकसान हुआ उसका एक तखमीना लगाया गया, उसका नुकसान कौन भरेगा। सो ये नुकात हैं कि पहले तो आप ये बताएं कि आपने माजी के जो एग्रीमेंट आपने फुलफिल नहीं किए, तो आगे जो फ्यूचर का परमिशन है उसके लिए हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो 2 रुकनी लोग वहाँ पे गए, अली नवाज़ अवान और डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने कहा कि हम आपको जो आपके सवालात हैं उनका जवाब और फर्दर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको तहरीरी तौर पे हम आपको कल तक जमा करवा देंगे। और तहरीक इंसाफ के जो लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमें तवक्को है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। ठीक है। और अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके तनाजुर में परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर हम अपने प्लान B की तरफ जाएंगे। तो वो कोर्ट में पिटीशन देंगे या प्लान B कुछ और है? देखिए, प्लान B कोर्ट में पिटीशन भी हो सकती है, प्लान B ये भी है। तौहीन अदालत की तरफ जा सकते हैं ना कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है, जगह मुख्तस की हुई है। अदालत ने तो जो माजी की तौहीन अदालत की पिटीशन एक डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला की जानिब से 25 मई के तनाजुर में, उस पर तहरीरी जवाब भी इमरान खान से मांगा हुआ है। लेकिन प्लान B ये भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ना हो। क्योंकि हम यहाँ पर अब दोनों ही अपने अपने सोर्सेज से हमेशा बात करते हैं। जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो आपने अभी सारी ज़िला इंतज़ामिया वाली रुदात सुनाई है, ये आज के दिन की वो रुदात है जो कि ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर में हुई है। लेकिन एक वो रुदात हो रही होती है जो अंडर द टेबल भी हो रही होती है। तो वो भी अगर आप हमारे नाज़रीन को बता देते तो आसानी हो जाती समझने में कि असल में होगा क्या। PTI के लोग कह रहे हैं कि इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन हुकूमत भी तो अपना एक मौक़िफ़ रखे हुए है और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस्लामाबाद में आने नहीं देना। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें ना दोनों पंजाबी में गोंगलों से मट्टी उतार रहे हैं कि दोनों घर जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके वो कहते हैं हम सच्चे बन जाएं, ज़िले इंतज़ामिया कहती है हम सच्चे बन जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे माजी के, उसके तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया का पलड़ा इस दफ़ा भारी है, चूँकि 25 मई को जो हुआ वो तमाम के तमाम वायलेशंस हुई। अब ज़िले इंतज़ामिया इनको अंगेज कर रही है
کہ آپ آئیے, آپ پچھلے باتوں کا جواب دیں. اب جب تحریک انصاف اپنی باتوں کا جواب دے گی, اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی بات ہے جس کی وجہ سے نا حکومت اس بات پہ ریلیکٹنٹ ہے کہ ہم انہیں اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. ایک تو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سری نگر ہائی وے رکیں گے اور آپ ہلہ بول دیتے ہیں ریڈ زون میں, کریڈیبلٹی کا ایشو آ گیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تاریخ نہیں دے سکتے کہ ہم وہ جو جگہ ہے سری نگر ہائی وے جو وہ مانگ رہے ہیں اس کو ہم خالی کب کریں گے. یعنی کہ آنے کی ڈیٹ 4 نومبر پتہ ہے, لیکن یہاں سے جانے کی جو تاریخ ہے اس کا علم نہیں ہے, وہ ہم دے نہیں سکتے. یعنی کہ کوئی اسپیسیفک ان کا شیڈیول نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ضلع انتظامیہ انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر فرض کر لیں آپ 1 دن سے زیادہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں پہ رکیں گے ان کا کھانے پینے کا کیا ہوگا, ان کے جو بیت الخلاء ہیں وہ کیسے بنے وہاں پہ بنائیں گے, تو کیسے بنائیں گے, کیا یوٹیلیٹی کریں گے ان کی. ٹھیک ہے, اچھا پھر سیکیورٹی کیا ہوگی, بالکل پھر جو سیکیورٹی ایک بہت بڑا ریزن ہے. پھر اس کے بعد جو ارد گرد کی جو ماحول ہے, پودے ہیں, چیزیں ہیں, ان کا ڈیمیجز نہیں ہوگا, وہ کیا سیکیورٹی ہوگی. سو یہ پورا ایک انہوں نے پلان مانگا ہے ان سے. لیکن یہ تو خیر وہی والی آپ والی بات ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. لیکن جو اس میں آپ ڈفرینٹ پلانس کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ بھی آپ بتا رہے ہیں. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. انہوں نے کہا کہ شر پسند عناصر اسلحہ لے کر آنے کا خدشہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ساتھ ساتھ چلائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کو بیس بنا کر معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکے. تو اسلام آباد کی جو حدود ہیں, داخلی اور خارجی راستے ہیں, وہاں پر آپ 4 نومبر بلکہ 3 نومبر سے ہی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں جو بات ہے سیکیورٹی کی, یہ تو بات طے ہو گئی فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. وہ کہتے ہیں خونی مارچ ہوگا, لاشیں گریں اس گی. کے بعد آج وزارت داخلہ کی جانب سے اور وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہے, جس میں انہوں نے شہریار افریدی کا نام لیا, انہوں نے علی امین گنڈا پور کا نام لیا کہ جی یہ اس مسلح جتھے لا سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے انتشار ہو سکتا ہے. ایشو یہ ہے ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے, کوئی میرا ایسے نہیں خیال کہ اس وائبز طرح آ رہی ہیں, کوئی ایسے سورسز آپ کے بتا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو حکومت ہے یا اسلام آباد کی جو انتظامیہ, اس کی جورسڈکشن فیض آباد کے بعد کی ہے, اس سے پہلے کی نہیں ہے. نظر بند کیسے کریں گے؟ کوئی پی کے میں بھی نہیں جا سکتے, وہ پنجاب میں نہیں جا سکتے, وہ جی بی میں نہیں جا سکتے, وہ اے جے کے میں بھی نہیں جا سکتے, تو سندھ میں ان کے لوگ ہیں نہیں, تو نظر بند کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ضرور ہے کہ یہ جو کنٹینیو یہ ایک بات کی جا رہی ہے, مسلح جتھے ہوں گے, خونی لانگ مارچ ہوگا, تحریک انصاف کے اندر سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس تناظر میں یہ ایک بڑا جو ہے چیلنج ہے. اور پنجاب کے اندر میں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں, پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی, دوسری جگہ پہ بھی, کہ دیکھیں یہ لانگ مارچ سارا پنجاب سے ہو رہا ہے. جب تک یہ پنجاب کے اندر لانگ مارچ موجود ہے تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے. خدا نخواستہ جس طرح فیصل واوڈا صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ خدا نخواستہ پنجاب کی وہ تو جو کہاں جائے گی, جس طرف کاشف فیصل واوڈا صاحب نشاندہی کر کے گئے ہیں اور جس طرح کی اس کے بعد جو ہے وہ باتیں نکلی ہیں, تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ تو تحریک انصاف کے اندر سے معاملات چل رہے ہیں. تو تحریک انصاف کے اندر کے معاملات کو اسلام آباد کی گورنمنٹ تو نہیں روک سکتی, وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے خود سے روکنا ہے اور یا پی ٹی آئی نے روکنا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ بعید از امکان نہیں ہے کہ یہ جو مارچ ہے یہ فیصلہ کن مارچ ہو سکتا ہے, اور اس مارچ کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہنگامہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو دیکھیں فیصلہ کن مارچ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. اگر وہ گورنمنٹ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو مارچ اسلام آباد میں ہو, وہ جیلم کے راستے میں ہو, وہ گجرات میں پہنچے, وہ پنڈی میں پہنچے, ادھر سے حکومت ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو اس کے بعد مارچ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, وہیں سے ڈسپرس ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا آئینی طور پہ کہ یہ اسمبلی میں واپس آئیں گے. اس کے بعد گفتگو ہوگی, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر گفتگو ہوگی, انتخابی اصلاحات پہ گفتگو ہوگی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر گفتگو ہوگی. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس مارچ کے تناظر میں ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ ایک سسٹم ہے. کیا کاشف یہ چانسز ہیں کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ پنڈی تک رکے اور خان صاحب جو ہے وہ پنڈی میں آ کر بیٹھ جائیں اور کسی فیصلہ کن مراحل کے لیے جو ہے وہ آگے ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا,
اس دھرنے کے بعد ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا، پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر ایک چیزیں چلیں، وہ ہم نے آپ نے سب نے کور کیا. تو ابھی بھی یہ ہوگا، اگر وہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو ایگریمنٹ، اگر حکومت چاہے گی تو ایگریمنٹ ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنرلی سوچئے کہ آج عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آ رہا ہے اور ایک حکومت ہے مرکز میں جو ڈیموکریٹک طریقے سے چینج آف آئی ہے اور چینج آف رجیم ہوئی ہے، اور گورنمنٹ عمران خان صاحب کی عدم اعتماد کا شکار ہوئی ہے. آج عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کا اناؤنسمنٹ کریں اور چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ کام ہو گیا. تو یہ تو کل جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے بندے لے کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور عمران خان صاحب کہیں گے ہم آپ کو نہیں مانتے، 6 مہینے بعد آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. تو کیا ریاست جو ہے وہ اس طریقے سے سرنڈر کرتی ہے، یا کیا حکومت کی مشینری کو اس طرح سرنڈر کرنا چاہیے؟ کیا اس طریقے سے ملک چلا کرتے ہیں؟ کاشف، جو ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ایک وہ گفتگو ہے جو کہ بڑی اچھی، بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی جمہوری اور آئینی گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیڈرز سکرینز پر کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ گفتگو ہے جو سکرین سے پرے ہو رہی ہے، اور ہم اس گفتگو کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کیا ان کو آنے دیا جائے گا، کیا بیٹھنے دیا جائے گا، کیا اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے دیا جائے گا. تو یہ جو حجتیں ہیں ساری، یہ تمام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. وہ جو آف دا ریکڈ گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی صورت اندر نہیں آنے دیا جائے گا، سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس کے آثار آپ اسلام آباد میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد پورا سیل ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو آف دی ریکارڈ گفتگو ہے. حکومت اپنی اسٹریٹجی پہ کھڑی گفتگو کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور تحریک انصاف اپنی اسٹریٹجی پہ گفتگو کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. جی، لیکن ایک اور بھی بیک ڈور گفتگو ہو رہی ہے، ایک اور بھی خفیہ گفتگو ہو رہی ہے صحیح، جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہو رہی ہے. اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. یا رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی لانگ مارچ کہاں پہنچا، خان صاحب نے کیا کہہ دیا، ان کے اگینسٹ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. وہ جو گفتگو ہو رہی ہے جو تحریک انصاف کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ گفتگو کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کی طرف سے اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب بالکل وہ گفتگو میں مصروف ہیں، ادھر سے ایاز صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب گفتگو میں مصروف ہیں. بالکل ہے. اب وہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کبھی کبھی وہ تڑکا لگا دیتے ہیں خورشید شاہ صاحب بھی آ کے بیچ میں. تو یہ جو بیک ڈور گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے اس تناظر میں کہ جس تناظر میں کہ ٹھیک ہے یار آپ نے پروٹیسٹ کر لیا، ہم نے حکومت کر لی، چلو یار کہیں نہ کہیں سب کو فیس سیونگ تھوڑی تھوڑی مل گئی ہے. اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی ایک ہی فیس سیونگ ہے. عمران خان صاحب 7 دن بعد اسلام آباد پہنچے یا 70 دن بعد پہنچے، انہیں الیکشن کا اعلان چاہیے. 7 دن یہاں پہ بیٹھے رہیں یا 700 دن یہاں بیٹھے رہیں، ان کی فیس سیونگ ایک ہی ہے پولیٹیکلی کہ آپ گورنمنٹ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپریل میں الیکشن کروا دیں گے. تو خان صاحب جی ٹھیک ہے اپریل میں الیکشن ہو گیا تو چلو یار اپریل میں نہ کراؤ، مارچ کے اینڈ پہ کرا لو. جو اس طرح کی گفتگو کر کے چلو یار ٹھیک ہے ہمارے الیکشن کی ڈیٹ چلیں وی ہوپ کہ یہ جو مکمکہ جس کی بات کاشف رفیق کر رہے ہیں، یہ مکمکہ جو ہے یہ ہم سب کے بھی حق میں ہے اور پاکستان کے بھی حق میں ہے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں، وہ کوئی کسی دوسرے ملک کے شہری نہیں ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں، وہ ہمارے آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں. تو وہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں، اگر ان کے اوپر لاٹھی چلتی ہے، ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل چلتے ہیں، جس کا اندیا جو ہے وہ بار بار رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں، اسلام آباد کی انتظامیہ دے رہی ہے کہ کسی صورت میں جو ہے وہ جتھوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جس طرح سے شرپسند عناصر کی پیش گوئیاں کر رہی ہیں اور اس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شرپسند جو مسلح عناصر ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اصل میں تو اس طرح کی ساری گفتگو ماحول بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ایک گفتگو کا سلسلہ وہ بھی چل رہا ہے، سیاسی سطح پر بھی اور انتظامی سطح پر بھی. لیکن یہاں پر ایک بات کاشف، اعظم سواتی صاحب جس طرح سے آج انہوں نے الزامات لگائے، تو پھر اس کے بعد ایف آئی اے کے کچھ افسران آ کر جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی بیان آ جاتا ہے. اگر ہماری پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائی جاتی ہے ایجنڈا سیٹ کر کے، اور ان کو غدار قرار دینے کے لیے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی تھی اس کو
اس ساری ڈسکشن کو, اس ساری گفتگو کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے خود وہ آ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے, ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی. تو کیا اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر خان صاحب کسی پر الزام لگائیں گے تو وہ خود آ کر جواب دے گا, یا یہ جسٹ ایک حسن اتفاق ہے؟ نہیں, یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہا تو آپ نے اٹھ کے آگے پریس کانفرنس کر دی. پوری اسٹریٹجی بنی ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. اس ڈیلیبریشنز کے بعد پی ڈی ایم کے تمام اکابرین اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے عسکری اکابرین انہوں نے سر جوڑے ہیں. دیکھیں بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ یہ ملک ہے, اس ملک کا نظام چلنا ہے. تو اب فائنلی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ خان صاحب جس سرکاری آفیسرز کے خلاف, جس پولیٹیشین کے خلاف, جس ادارے کے خلاف جو بھی الزامات رکھیں گے, وہ جن کے اوپر الزام رکھا جائے گا وہ میڈیا پہ آئیں گے اور وہ حقائق بتائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کا جو ذہن ہے یک طرفہ سائڈ پہ جا رہا ہے اس کے اندر کم از کم کاؤنٹر نیریٹو اصل میں حقیقت پتہ ہے. دیکھیں سواتی صاحب نے جو الزامات لگائے, اب ایف آئی اے کے لوگ آج رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آئے, انہوں نے کہا جی ہم تو اتنے بجے گئے, ہم نے اسی طریقے سے کیا, یہ ملے نہیں, وہ کسی جگہ پہ کسی میٹرز ڈال کے لیٹے ہوئے تھے, ہم نے تو وہاں سے ان کو ریپروڈیوس کیا اور یہ وہ آگے پیچھے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک سائڈ سے یک طرفہ طور پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی تو یہ سارے لوگ خاموش تھے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو کب تک آپ ٹالریٹ کریں گے. تو اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے حقائق سامنے لائے جائیں گے. اب جب حقائق سامنے آئیں گے تو کم از کم لوگوں کو پاس ایک دوسرے سائڈ کا موقف جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں یا جو ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی, کیا اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ کیا ان کی گفتگو کو رد کیا جائے گا؟ اب دیکھیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ڈسکشن جو ہے وہ دوسری طرف کی شروع ہو چکی ہے. خان صاحب نے کیا کہا, میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میں ملک کی خاطر خاموش ہوں. بھائی آپ ملک کی خاطر خاموش ہیں تو وہ بھی ملک کی خاطر خاموش تھے اور رہیں گے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر سے پردہ انہوں نے نہیں اٹھایا ہے. آپ یہ مت بھولیے کہ اگر انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ پھر بات شروع ہوگی پاناما کیس کیسے بنا, پاناما کیس کے بعد پھر کیا کیا چیزیں ہوئیں, پھر یہ مہم کیسے ہوئی. کچھ تو ہم بھی صحافی, ہمیں بھی تھوڑا بہت پتہ ہے کہ یہ نریٹو کیسے بنایا گیا, خان صاحب کو کیسے الیکشن میں ایلیویٹ کیا گیا. سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مدعا ہے الیکشن کروانا, آپ ادھر تک رہیں. آپ کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں, یہ میچور پولیٹیشین کا بیہیویئر نہیں ہے. اچھا کاشف, صحافتی سیاست میں آپ کا بھی بڑا رول رہا ہے اور ہم بھی اسی دشت کی سیاحی میں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو وہاں پر ایک سیل چل رہا تھا میڈیا کا وہ بند ہو گیا ہے, اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ بند ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کو آزادی دی جائے گی, اس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکے گا؟ پیمرا نے بند کر دیا کہ جی اداروں کو ابھی سے کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے, جو لانگ مارچ ہے اس کو آپ نے نہیں دکھانا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو صحافتی آزادی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مل سکے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیمرا نے تو ہمیشہ یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ لائیو سٹریمنگ نہ دکھائیں, ڈیلیٹ جو ٹائم ہے اس کو لگائیں تاکہ اگر کوئی کیا کورٹ کا وہ آرڈر سٹل سٹینڈ کرتا ہے عمران خان کے خلاف؟ بالکل بالکل. دیکھیں کورٹ کے آرڈر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے لائیو نہیں دکھانا, آپ نے اس کو ڈیلے سائڈ پہ لے کے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جلسہ ہے جو وہاں پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے اور آپ کے اداروں کی دنیا بھر میں بدنامی ہوتی ہے, آپ کے لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے. اس کو ایک انہوں نے میرے خیال میں وہ ایک ارینجمنٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز, دیکھیں یہ بات بھی طے ہے کہ کہیں پہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وبال بن جایا کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب اگر ڈی جی آئی آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چیک تو کریں کہ اگر آپ کو کال کر کے تھریٹ کر رہا ہے وہ جینوئنلی کال کر رہا ہے یا کوئی اور کال کر رہا ہے. انہوں نے کیس بھی پکڑے, جیل میں ایک بندے نے ان نون نمبر سے کروا کے وہ ساری کنٹروورسی ہو گئی اور ٹویٹر پہ جناب وہ وائرل بھی ہو گئی, دھڑا دھڑ ویوز بھی مل گئے, لوگوں کے فالوورز بھی بڑھ گئے اور بعد میں پتہ لگا کہ یار وہ تو سارا معاملہ ہی فیک تھا. سو بات یہ ہے سیاست اقتدار کے ساتھ ہونی چاہیے, اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. آپ نے صحیح کہا کاشف, لیکن ایک اور نئی ڈسکشن جس کا آغاز ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی
DGISI کی اور اس کے ساتھ ساتھ DGISPR کی، اس کی کیا ضرورت تھی، کیا ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پہ DGISI نے بڑا واضح موقف دیا. انہوں نے کہا کہ جب جھوٹ کی فراوانی ہو اور جھوٹ کو بہت زیادہ آزادی ہو اور اس کی پہنچ بھی ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ سچ خاموش نہیں رہ سکتا، سچ کو جو ہے وہ اپنا ایک رد عمل رکھنا پڑتا ہے. ایک پہلو اور بھی ہے جی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بس ہو گئی ہے، انف از انف. اب اگر DGI آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، اور صرف انہوں نے 2 باتیں کی ہیں کہ آپ نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے غیر معینہ مدت ایکسٹینشن کی آفر کی، آپ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں آپ نے کی، ترلے بھی کیے. اور میں آپ کو مزے کی بات ہوں، چونکہ میں تحریک انصاف کو کور کرتا ہوں تھوڑا بہت، ہمیں بھی ہمارے بھی کوئی سورس ہوں گے اندر. آپ بلیو کریں کہ اپنی نشستوں میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے یہ متعدد بار کہا کہ میرے کچھ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، خان صاحب ہماری بات نہیں مانتے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ان کو بات نہ کرو، اور آپ خود مل رہے ہیں اور اپنے تمام، اور انہوں نے اپنی CEC کو اپنی ہائی پاور جو ان کی ڈیلیگیشن، جو ان کی وہ ہے قیادت ہے، جو سپریم قیادت جس کو کہتے ہیں آپ نا، وہ 4-6 لوگ، ان کو کہا کہ آپ میرے پہ اعتماد رکھیں، اگر میں ملاقات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اعتماد میں لوں گا. آج تک وہ سارے اسی بات پہ خاموش تھے کہ یار ملاقات نہیں ہوئی. اور ملاقاتیں ہو رہی تھیں. لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں ان سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ ناکام ہوئی ہیں، کچھ کہیں کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ملاقاتیں ناکام ہوئی ہیں اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بدلنا شروع ہوئے. ہم اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، ہر شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہے لانگ مارچ کی، اور لانگ مارچ شروع ہو نہیں رہا، شروع ہو چکا ہے اور آ نہیں رہا، آ رہا ہے. اب آگے اس کے ساتھ کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. اسلام آباد اس وقت سوائے مارگلہ روڈ کے جو تمام راستے ہیں ان کو بند کیا جا چکا ہے، اور آنے والے گھنٹوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے ہیں، مختلف جگہوں سے اسلام آباد میں انٹر ہونے کے راستے ہیں، وہ تمام راستے بھی جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ساری چیزیں، لیکن اندر خانہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.